बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पर अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। जहाँ कहीं भी लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और हर रोज़ देखते हैं, हमारे साथ इस प्रोग्राम के ज़रिए आप लोगों की हर रोज़ जो है वो मुलाकात होती है। अपने तमाम देखने सुनने वालों को खुशामदीद और सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम इस्तिखारा जो कि आप लोगों के लिए स्पेशली पेश किया जाता है और हमारे तमाम वो देखने वाले, सुनने वाले हमारे नाज़रीन जो कि प्रोग्राम में शामिल होते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और सवालात करते हैं, आप लोगों की रहनुमाई फिर की जाती है। जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, हमारे साथ आप लोगों की रहनुमाई के लिए उलमाए किराम, मशाइख, पीरान उज़्ज़ाम, वो आप अहबाब की रहनुमाई कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में करते हैं। हर रोज़ की तरह आज भी हमारे साथ माशाअल्लाह आप की रहनुमाई के लिए जो शख्सियत मौजूद हैं, यकीनन बहुत खूबसूरत अंदाज़ में, आसान तरीक़े से और बड़ी तफसील के साथ आप हमारे तमाम कॉलर्स के, देखने वालों के, सुनने वालों के सवालात के जवाबात देते हैं और आप लोगों की रहनुमाई करते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला साकिब साहब हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आज एक मरतबा फिर आप तशरीफ़ लाए, हम आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह रहमत साहब, बहुत शुक्रिया आपकी भी तशरीफ़ आवरी का और यकीनन आपसे गुफ्तगू भी रहेगी इंशाअल्लाह। और जो भी हमारे कॉलर्स के सवालात होंगे इंशाअल्लाह उस हवाले से भी रहनुमाई आपसे लेते रहेंगे। और प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप लोगों को प्रोग्राम के आगाज़ में बता दिया जाता है कि लाइव कॉल्स के लिए जो नंबर हैं वो आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप लोग प्रोग्राम में कॉल करना चाहें, सवाल करना चाहें, बात करना चाहें या हमारे साथ कुछ भी शेयर करना चाहें तो आप लोग बिल्कुल हमारे साथ कर सकते हैं। और ख़त के ज़रिए भी आप लोगों के सवालात हम तक पहुँचते रहते हैं। तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये सिलसिला जो है वो साथ साथ हम जारी रखेंगे। गुफ्तगू का भी अलावा साहब से आप लोगों की कॉल्स भी शामिल करते रहेंगे और साथ में रहनुमाई भी आपकी होगी इंशाअल्लाह। आगाज़ करेंगे, बल्कि आज के पहले कॉलर हैं उनसे हम बात करते हैं, देखते हैं कौन है, कहाँ से, क्या बात करना चाहेंगे, क्या सवाल करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन बात कर रहे हैं? सर आप ठीक हैं? नासिर बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। थोड़ा सा ऊँचा प्लीज़ ज़रा। जी मैं नासिर बोल रहा हूँ सुल्तानी साहब फैसलाबाद से। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? जी मेरी तरफ से अल्लामा अब्दुल्ला साकिब साहब को भी बहुत पुरखुलूस सलाम। वालेकुम सलाम। सिर्फ मेरा कॉल करने का जो मकसद है ना, जो थोड़ी सी मैं कुछ क्लेरिफिकेशन चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी इस कॉल को किसी भी अंसर से मायूसी ना समझिएगा कि मैं मायूस हूँ किसी तरह से। अब जो आप के प्रोग्राम के तवज्जुह से उलमा इकराम से जो वज़ाइफ मिलते हैं जी वो हम करते हैं जी, लेकिन उनके साथ शर्त क्या है? झूठ, फरेब, नफरत, नमाज, रियाकारी, मुनाफकत, हमसाये के हकूक, किसी की दिल आज़ारी, आंखों और नफ्स से गुनाह चाहते हुए या ना चाहते हुए। यानी हमें सरकार की सुन्नत से तो बहुत प्यार है लेकिन हम उस पर अमल करना नहीं चाहते जी। और ये सब कुछ हो रहा है। हेलो जी जी, सुन रहे हैं आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है किबला जी। ये सब कुछ हो रहा है चाहते या ना चाहते हुए, जाने अनजाने में जी। तो फिर ये वज़ाइफ किस तरह हमारे लिए कारमंद साबित होंगे, किस तरह ये हमारे लिए फायदामंद साबित होंगे? अब मेरी ही मिसाल ले लीजिए, मुझे 4 साल हो गए हैं आपके प्रोग्राम में मैं कॉल करते हुए। तकरीबन मुझे 1.5 साल का तो अरसा हो गया है। अच्छा, शोरवर्दी साहब से, साकिब साहब से या किसी और से मुझे जब कोई परेशानी होती है तो मेरा फर्स्ट यानी पॉइंट ऑफ टच कोहिनूर टीवी इस्तिखारा प्रोग्राम है। जो भी उलमा इकराम आते हैं काफी काबिल एहतराम और माशाल्लाह इनकी तरफ से हमें मिलता है कुछ ना कुछ जी। लेकिन 4 साल से आप बिलीव करें, मुझे दिन रात का नहीं पता लेकिन मुझे वज़ाइफ का इतना पता है कि मैं चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे साथ कोई अल्लामा साहब बैठ जाए ना, वो मुझे अगर कहे ना कि आपने ये इस्तिखारा करना है तो आप जवाब दे देंगे। तो मैंने वो किया होता है। आप जवाब भी दे सकते हैं जी, जवाब भी दे सकता हूँ। एग्जैक्टली, यू आर राइट। अब मसला ये है कि मुझे बताइए कि हमें कहाँ कोताही है हमसे। देखें आज के दौर में कोई रिश्तेदार राजी एक दूसरे से हम नहीं है, ऐसा ही है। बिल्कुल बजा। नमाज हम नहीं पढ़ सकते, बजा फरमाया आपने,
ہم پڑھتے ہیں لیکن نماز ہم قائم نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ایسا ہی ہے. اب میرے اس سوال کا میں نے پہلے آپ کو کہا کہ میرے اس سوال کو بالکل بھی مایوسی میں نہ لیجیے گا کہ میں مایوس ہوں خدا تعالیٰ کی ذات سے, لیکن میری یہ چیزیں ہیں کہ ہم جب تک یہ نہیں چھوڑیں گے تو ہم کیسے یعنی اس کام پہ فائدہ ہمیں ملے گا, مفاد ہمیں ملے گا. تو پلیز بہت شکریہ, جزاک اللہ, ٹائم کا بہت شکریہ, جزاک اللہ. آپ کا بھی بہت شکریہ, اور ہمیں آپ کے سوال کی بھی خوشی ہوئی اس حوالے سے کہ ہمارے دیکھنے اور سننے والے جو ہے وہ اس قدر محبت اور عقیدت کے ساتھ ساتھ توجہ کے ساتھ جو پروگرام دیکھتے اور سنتے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے سوال میں بہت سی چیزیں بالکل ٹھیک بھی تھیں, اور ہم جس طرح آپ نے کہا سہروردی صاحب ہوں, عبداللہ صاحب ہوں یا شاہ صاحب ہوں, جو بھی شخصیت ہمارے ساتھ علماء کرام بیٹھے ہوں, اور سب سے پہلے ہماری وظائف کے ساتھ بارہا یہ کہتے رہتے ہیں کہ وظائف پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا اگر آپ کے اپنے معاملات بہتر نہیں ہوں گے. اور ان معاملات میں سب سے پہلے تو ظاہر ہے پابندی صوم و صلات ہے, نماز کی پابندی ہے, قرآن کی تلاوت ہے, اپنے ارد گرد کے معاملات کو ہم نے دیکھنا ہے. کل کا اگر آپ نے پروگرام دیکھا ہو تو کل بھی ہم نے یہی گفتگو اور یہی بات ہم نے کوشش کی اپنے پروگرام میں کرنے کی. علامہ عبداللہ ثاقب صاحب بھی کل ہمارے ساتھ تھے کہ ہمارا کردار, ہمارا مزاج, ہماری طبیعت اور ہم معاشرے میں کس قدر جو اپنے آپ کو جو ہے وہ ہم درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہی کل بھی ہم نے گفتگو کی, اور آج آپ نے سوال کیا. بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے بھی اظہار محبت کیا اپنے سوال کے ساتھ, اور آپ کا سوال, آپ کی گفتگو, آپ کی بات, آپ کی کال ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ آپ پروگرام دیکھتے اور سنتے ہیں. تو آپ کے لیے یقیناً دعا گو تو ہیں ہی, سب کے لیے بھی انشاءاللہ. باقی علامہ صاحب بھی اپنی رائے اس حوالے سے ضرور پیش کریں گے, آپ جواب بھی سن لیجیے گا اور ساتھ میں گفتگو میں انشاءاللہ برہنمائی بھی کریں گے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. بہت شکریہ ابو بکر بھائی, اور ہمارے محترم بھائی نے کال کی اور اپنی محبت کا اظہار کیا, اور ہمیں بتایا کہ گزشتہ کئی ماہ سے بلکہ 1.5 سال کا غالباً عرصہ انہوں نے بتایا کہ وہ ہمارے پروگرام کو ریگولر دیکھ بھی رہے ہیں اور کالز بھی کرتے ہیں اور اپنے مسائل بھی ہم سے ڈسکس کرتے ہیں. آج ہمیں خوشی ہے, ابو بکر بھائی کو بھی, مجھے بھی, اور ہماری یقیناً پوری ٹیم کو خوشی ہوگی کہ جو دستک ہم دے رہے ہیں اس دستک کا فائدہ ہو رہا ہے. یہ جو باتیں آج آپ نے کی ہیں, یہ ساری باتیں اگر آپ ریگولر پروگرام دیکھنے والے ہیں تو یقیناً آپ نے ہمارے منہ سے سن رکھی ہوں گی. ہم بارہا ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں, اور کل کا ہمارا خاص طور پر فوکس ہی اپنے کردار کو کیسے بہتر بنایا جائے اس عنوان کے تحت ہم نے فوکس کیا ہوا تھا. بالکل. میں آپ کی تمام باتوں سے اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیے وظائف تب آپ کو فائدہ دیں گے پوری طرح جب آپ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کے تابع اپنے معمولات کو لائیں گے. جب تک آپ اپنی زندگی کو شریعت کے احکام کے مطابق بسر نہیں کرنے کی طرف آئیں گے, وظائف سے آپ کو اس طرح سے فائدہ نہیں پہنچے گا جس طرح سے فائدہ پہنچنا چاہیے. لیکن یہ بات بھی میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا پھر بھی بہتر ہے. یقیناً صلہ رحمی ایک انتہائی اہم یہ حکم ہے شریعت کا. جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت فرما دیتا ہے, اللہ اس کی بیماریوں کو دور فرما دیتا ہے, اللہ اس کی مشکلات کو کم کر دیتا ہے, اس کی زندگی بڑھا دیتا ہے. اسی طرح ہمسایوں کے ساتھ, اسی طرح دیگر حقوق العباد جتنے بھی ہیں, تو یقیناً یہ ہمیں ترجیح میں رکھنے چاہیے. لیکن میں صرف آخری بات کہہ کے, کیونکہ کالرز کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم اس میں زیادہ وضاحت نہیں کر سکتے, لیکن میں اتنا ضرور اپنے محترم بھائی کو عرض کروں گا کہ دیکھیے پانی گندا بھی ہو آگ بجھانے کے کام ضرور آتا ہے, بھلے پینے کے کام نہ آئے. تو جب آپ وظائف کریں گے بھلے آپ کی حالت جیسی بھی ہے, کچھ نہ کچھ اللہ کے قرآن کا اور کچھ نہ کچھ محبوب کے فرمان کا اثر ضرور آپ اپنے اوپر محسوس کریں گے. کوئی شک نہیں. مزید آگے بڑھیں گے ہم. نیکسٹ کالر ہم سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی علامہ صاحب سے ایک کوشچن ہے. جی کیجیے گا, سوال سن رہے ہیں. میرے سوال کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ میں شکر الحمدللہ صوم و سلامت کی پابند ہوں. میں جو بھی دعا کرتی ہوں میرے لیے بہت مطلب ہے, جو گنی چنی چند دعائیں ہوتی ہیں جو خاص طور پر انسان چاہتا ہے کہ
پوری ہو جائیں، وہ میری پوری ہو جاتی ہیں الحمدللہ. لیکن اس کے بعد کچھ عرصے میں ایسا ہوتا ہے کہ مجھے وہ اپنی دعا جو پوری ہو چکی ہوتی ہے آزمائش لگنے لگتی ہے کہ اس میں اتنی تکلیف میں آ جاتی ہوں کہ میں پھر خود پچھتاتی ہوں. اب میری یہ کیفیت ہوتی جا رہی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں دعا نہ کروں اس ڈر سے کہ شاید یہ پوری ہو جائے اور کل کو پھر آزمائش بن جائے. اچھا. دوسرا کوشچن یہ ہے میرا کہ جو ہے اگر شوہر شریعت کے خلاف کچھ کام کرتا ہے اور بیوی کے علم میں ہے اور بیوی منع زبان سے کرتی ہے مگر وہ نہیں رکتا، تو کیا اس صورت میں بیوی کیا کرے؟ ٹھیک. اچھا جی، چلیں ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاک اللہ خیر. آپ پروگرام دیکھیے، 2 سوال آپ نے کیے ہم تک پہنچے، اور پہلا والا سوال جو آپ نے کیا بہت پرسنل سا بھی تھا اور بڑا اس حوالے سے محسوس ہوا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ اگر خواہش دل میں ہوتی ہے دعا کے طور پہ پیش کرتا ہے انسان اللہ کریم کی بارگاہ میں تو وہ میری قبول بھی ہو جاتی ہے. تو ظاہر ہے ایک علم، ایک شعور اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کو اس حوالے سے عطا کیا ہے، اور جہاں پر انسان اگر یہ سوچتا ہے جس طرح آپ کو یہ سوچ آئی ہے کہ پتہ نہیں یہ میری دعا قبول ہو جائے تو اس کے بعد آزمائش بن جائے میرے لیے، تو وہاں پر انسان یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ مجھے اپنے پروردگار سے مانگنا کیا ہے اور میرے لیے کیا مانگنا ٹھیک ہے، یا میرے لیے یہ جو میں مانگ رہی ہوں یا مانگ رہا ہوں جو بھی، تو اس کا بھی انتخاب انسان کو خود سے پھر کرنا چاہیے. بہرحال علامہ صاحب ہی جواب وضاحت سے دیں گے انشاءاللہ. اور دوسرا بھی جس طرح آپ نے بتایا کہ شریعت کے حوالے سے اگر کوئی ایسا کام ہو جو شوہر کی طرف ہو تو اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے یا اس کو منع کیا جا سکتا ہے. جی علامہ صاحب. جی بالکل میری بہن، جو پہلا آپ کا سوال ہے اس کا میں مختصر اور سمپل جواب اگر عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی دعا کریں اپنے اللہ سے تو آپ یہ ساتھ عرض کر دیا کریں کہ اے اللہ تو جانتا ہے یہ جو میں مانگنے جا رہی ہوں میرے لیے بہتر ہے یا نہیں. اگر میرے لیے اس میں بہتری ہے، خیر ہے تو مجھے عطا فرما، میری دعا قبول فرما، اور اگر اس میں میرے لیے شر یا تکلیف ہے تو پھر مجھے اس سے بچا. اب جب دعا کا انداز تھوڑا سا موڈیفائی کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا پہلا سوال جو ہے وہ حل ہو جائے گا. جہاں تک دوسرے کا تعلق ہے میری بہن، تو اس میں یاد رکھیے گا شریعت مقدم ہے، شریعت کو کسی حال میں بھی بائی پاس نہیں کیا جا سکتا. آپ اپنے شوہر کو محبت سے، اخلاق سے سمجھائیے. نہیں سمجھتے تو فیملی کا کوئی ایسا بڑا جس کو آپ سمجھتی ہوں کہ آپ ان کے ذریعے کوئی بات منوا سکتی ہیں، آپ وہ راستہ اختیار کیجئے. اور اگر آپ مجبور ہو جائیں اور کوئی چوائس آپ کے پاس نہ بچے تو پھر شریعت آپ کو یہ بھی اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنے شوہر سے خلا کے لیے دعویٰ کر سکتی ہیں، اور یہ حق بجانب ہوں گی کیونکہ آپ کسی دنیاوی مفاد کے لیے اپنے شوہر سے علیحدگی کی بات نہیں کریں گی، بلکہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت پہ، کیونکہ قرآن مجید نے جہاں طلاق کا حکم بیان کیا ہے وہاں بڑا واضح جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ جب وہ دونوں شریعت کے دائرے میں ایک دوسرے کے ساتھ نہ رہ سکتے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ سروائیو نہ کر سکیں، تو پھر بجائے شریعت کی باؤنڈریاں توڑنے کے بہتر ہے کہ وہ علیحدگی اختیار کریں اچھے انداز کے ساتھ. تو امید ہے آپ اس کے لیے، اگر میں آپ کو عرض کروں، آپ ربی انی لما انزلتا الی من خیر فقیر، ربی انی لما انزلتا الی من خیر فقیر، یہ میری بہن اگر آپ اٹھتے بیٹھتے پڑھنا شروع کر دیں اور ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ جو میرے شوہر کی عادات ہیں یا یہ جو شریعت کے خلاف معاملات ہیں یہ بہتر ہو جائے، تو یقین کریں آپ انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ آٹومیٹک حل ہو جائے گا، آپ کو کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ علامہ صاحب. دونوں سوالوں کے جواب علامہ صاحب نے دیے ہیں اور تفصیل سے دیے ہیں. پہلا تو بہت مختصر اور بڑا جامع جواب اس حوالے سے ہے کہ جملے ہی ہیں جن کا انداز ہے اور اسی کا طریقہ کار ہے کہ ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں کیسے اور کس طرح مانگنا ہے. جہاں پر انسان خواہشات پیش کرتا ہے وہاں پر یہ 2 جملے بول کر کہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے اس کو مزید بہتر کر کے پروردگار ہمیں عطا فرمائے. اور چونکہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی کسی بھی نعمت کا اگر ہم اس انداز میں جس طرح آپ نے کہا یا تھوڑی سی سوچ جس طرح آپ کو آئی تو میرے خیال سے پھر ہم لوگ اس حوالے سے گنہگار علامہ صاحب جو ہے وہ انسان ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نعمت پر رب کی انسان شکر نہ کرے اور یہ اس کے دل میں کوئی ایسا جملہ آ جائے یا کوئی ایسی بات آ جائے کہ یہ مجھے نہیں ملنا چاہیے تھا یا میرے لیے بہتر نہیں تھا، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ انسان پہلے اپنی دعاؤں میں اپنے تمام جو ہے وہ سوالات ہی کو، اپنی گزارشات کو، اپنے التجاؤں کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس انداز میں پیش کرے. باقی تو یقیناً اللہ رب العزت کی ذات کرم فرمانے والی ہے اور ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ بھی اسی چیز کے حوالے سے ہوتا ہے کہ ہم
اس کریم کی بارگاہ میں ہماری طرف سے ہی جو غلطیاں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور جو ہمارے پہلے وہ ناصر صاحب غالباً جو تھے بالکل پہلے کالر جنہوں نے وضاحت کی ہے، تو ان کے لیے بھی یہی جواب ساتھ میں مزید ایڈ کرتے ہوئے کہ جو کوتاہیاں جو غلطیاں ہیں وہ تو ہمارے اندر ہی ہیں اور انہی کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے، اصل حقیقت تو یہ ہے۔ تو اب یہ جس طرح وہ ایک مثال بڑی خوبصورت علامہ صاحب نے پانی کے حوالے سے دی، تو اگر ہم یہی دیکھتے رہیں کہ ہمارے ہاں تو لڑائیاں بھی چلتی ہیں، جھگڑے بھی چلتے ہیں، ہم کسی کا حق بھی جو ہے وہ نہیں مطلب جو ہے وہ اس طرح مکمل دیتے، تو ناپ تول میں بھی کمی ہے، تو پھر تو ہم اگر کچھ کریں بھی نہ تو پھر تو ہم وہیں پر کھڑے رہیں گے جہاں پر ہم پہلے دن سے کھڑے ہوں گے۔ کچھ جستجو، کچھ کوشش اپنی طرف سے انسان کے لیے جاری ہونی چاہیے، اور وہ جب تک علامہ صاحب نہیں ہوگی تو پھر تو کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ آپ بجا فرما رہے ہو بکر بھائی کہ ہمیں کوشش کرنی ہے، بتدریج ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، ایک دم سے ہم چینج نہیں ہو سکتے۔ عادات جو کئی عشروں سے ڈیولپ ہوئی ہے ایک دم سے تو پھر علامہ صاحب کچھ بھی نہیں ممکن، پاسبل جو ہے نہیں۔ تو اگر ہم بتدریج چلیں گے، اور یہ بالکل فائنل بات ہے جو ہمارے محترم بھائی نے کالر نے بھی فرمائی تھی، آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ فائنل بات یہی ہے کہ ہمیں شریعت کے مطابق ہونا پڑے گا، یہی ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے، اور یہی ہمارے لیے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ لیکن ہم اس کو بتدریج کر سکتے ہیں۔ ہم اگر یہ کہیں کہ صرف یہ گلاس جو ہے یہ آدھا خالی آدھا بھرا ہوا ہے، تو اگر ہم اس کو آدھے خالی کو لے کر کہ بھرا ہوا کیوں نہیں ہے کڑتے رہیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ تھوڑا سا پانی اس میں ضرور ہے، ہم کوشش کر کے اس کو مزید بھر سکتے ہیں۔ تو آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم سب کے سب شریعت کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی طرف آئیں، لیکن اس کے لیے کوشش بھی چاہیے، اس کے لیے اچھا اخلاق بھی چاہیے، اس کے لیے خلوص نیت بھی چاہیے۔ تو ہمارا یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنے لوگ ہم سے اٹیچ ہوں، کم از کم ہم ان کو نماز کی طرف، تلاوت قرآن کی طرف، اور اپنے ہمسایوں کے حقوق کی طرف، اپنے محلے داروں، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کی طرف لے کے آئیں، اور اس میں ہم الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، کیونکہ آپ کو شعور آ گیا ہے۔ آپ کی کال نے بتایا کہ آپ صرف ہماری باتوں کو آنکھیں بند کر کے، کان بند کر کے نہیں سنتے، بلکہ ان پر غور کرتے ہیں، اور آپ یہ جرت رکھتے ہیں کہ آپ ہم سے سوال کریں، اور ہم آپ کے سوال کو ویلکم کرتے ہیں۔ ہم اپنے اوپر ہونے والی مثبت تنقید کو بھی ویلکم کریں گے، کیونکہ ہمارا یہاں مقصد بیٹھنے کا یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو سپریس کریں، بلکہ ہم آپ کے اندر کی جو باتیں ان کو باہر لا کر آپ کی زبان سے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش میں یہاں بیٹھے۔ جزاک اللہ صاحب، بہت شکریہ۔ کالر بھی ہیں نیکسٹ، ان سے بھی ہم بات کریں گے ساتھ میں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سر میرا نام ریحانہ ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی میری بہن ریحانہ بتائیے۔ سر حافظ صاحب سے پوچھنا ہے کہ ہم لوگ گزشتہ 10 سال سے لاہور میں مقیم ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اب ہمارا ارادہ اپنے پیچھے آبائی گاؤں ملک وال ہے۔ اچھا جی۔ تو وہاں جانے کا ہم لوگ ارادہ شفٹ ہونے کا رکھتے ہیں، کیونکہ ادھر ہمارے کچھ خاص اتنے حالات اچھے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ گھریلو معاملات بھی ہمارے تقریباً خراب ہی رہتے ہیں، مطلب گھر میں لڑائی جھگڑا یہ رہتا ہے۔ تو یہ آپ مجھے تفصیل سے بتائیں کہ وہاں جانا یا ہمارے لیے بہتر ہے یا ادھر ہی رہیں، اور کاروبار کا بھی بتائیں کہ اگر وہاں جائیں تو کون سا کاروبار کریں۔ والدہ کا نام بتائیے اپنی بہن ریحانہ۔ نذیر فاطمہ۔ نذیر فاطمہ۔ اپنے شوہر کا نام بتائیے۔ تنویر احمد۔ تنویر احمد۔ ان کی والدہ کا؟ صفیہ بی بی۔ ابھی یہاں پر لاہور میں وہ کیا کاروبار وغیرہ کرتے ہیں، کام وغیرہ؟ کنسٹرکشن کا ہی کام کرتے ہیں، یہ نقشے وغیرہ ٹھیک یہ کرتے ہیں وہ۔ ٹھیک ٹھیک۔ چلے ہم علامہ صاحب سے پوچھیں کہ ہمارے آپس میں بہت زیادہ بیٹھے بیٹھے ہمارے گھر میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہوتے ہیں حالات، ایک دم سے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ضرور تفصیل سے بتائیں کہ ہمارا وہاں جانا بہتر رہے گا۔ ضرور بتائیں گے آپ کو، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ آپ پروگرام دیکھیے، آپ کا جواب ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ریحانہ ہماری بہن تھیں، لاہور سے 10 سال سے یہاں پر مقیم ہیں، تو آپ کا جواب ڈیٹیل سے، چونکہ آپ نے کہا وضاحت سے شامل کریں، تو انشاءاللہ وضاحت سے شامل کرتے ہیں۔ ابھی ایک بریک یہاں پہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد واپس لوٹیں گے انشاءاللہ، تو آپ کا جواب ضرور شامل کریں گے۔ آپ پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں استخارہ کوہ نور ٹی وی پر اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. حضرت علامہ عبداللہ ثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کی لائیو کالز شامل کی جا رہی ہیں اور سوالات شامل کیے جا رہے ہیں. رہنمائی علامہ صاحب جو ہے وہ قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں آپ کی کر رہے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری ایک بہن تھی ریحانہ لاہور سے, ان کی کال تھی علامہ صاحب, اور 10 سال سے مقیم ہے لاہور میں اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے شوہر کے ساتھ. ملک وال سے پیچھے سے ان کا تعلق ہے. وہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ہم اب وہاں پر جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں, شفٹ ہونا چاہتے ہیں یہاں سے. تو کیا ہمارے لیے وہ بہتر ہے یا پھر ہم لاہور میں رہیں؟ اور دوسرا میرے شوہر کے کاروبار کے لیے وہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ بتایا جائے, کنسٹرکشن کا کام یہاں پر وہ کرتے ہیں, تو کچھ ان کی تفصیل سے وضاحت کی جائے. دیکھیے میری بہن, لاہور میں اگر آپ 10 سال سے رہ رہی ہیں تو آپ یقیناً آپ اپنے زمینی حالات ہم سے بہتر جانتی ہیں کہ آپ کے معروضی حالات کیا ہیں. جہاں تک علم کا تعلق ہے اور علم کی روشنی میں کچھ معروضات کرنے کا جہاں تک ہے, تو اس میں میری گزارش یہ ہے کہ آپ کچھ عرصہ لاہور میں ہی قیام کریں, ابھی آپ واپس نہ جائیں. لاہور میں رہتے ہوئے جہاں تک تعلق ہے آپ کے شوہر کے کاروبار کا, تو دیکھیے کاروبار میں اتار چڑھاؤ یہ کاروبار کا حصہ ہوتا ہے. اس کو بہتر کرنے کے لیے اگر آپ اور بھائی صاحب دونوں رات کو سورہ واقعہ, اور اگر سورہ واقعہ پڑھنے میں ڈیفیکلٹی ہو تو سورہ قدر قرآن مجید کی مبارک سورہ ہے اور مختصر ہے, کوئی اتنی طویل نہیں ہے. 7 مرتبہ سورہ قدر آپ سونے سے پہلے لازمی پڑھ کر رات کو سوئیں, اور نماز کی کوشش کریں پابندی کرنے کی. انشاءاللہ کاروبار کے معاملات بھی آپ دیکھیں گی بہتر ہوں گے, رزق کی فراوانی بھی ہوگی, اور باقی معاملات جو ہیں وہ بھی بہتری کی طرف جائیں گے. تو اگر آپ مجھ سے میرا مشورہ مانگیں علم کی روشنی میں, تو یہ گزارش کروں گا کہ آپ لاہور میں ہی رہیں, اور آپ سورہ قدر جو ہے یہ اور سورہ واقعہ بھی اگر ساتھ پڑھ لیں تو سبحان اللہ بہت بہتر آپ کے لیے معاملات ہو جائیں گے. جزاک اللہ, بہت شکریہ. علامہ صاحب نے ڈیٹیل سے بہت تفصیل سے وضاحت کر دی ہے آپ کے سوال کی میری بہن, اور امید ہے کہ آپ نے جواب بھی مکمل سن لیا ہوگا. اور رہنمائی کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ ابھی آپ لاہور میں رہیں, بقیہ یقیناً آپ کی اپنا فیملی کا جو بھی فیصلہ ہوگا, جو بھی آپ لوگ جو ہے وہ سٹیپ لینا چاہیں, ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے, اللہ کریم مہربانی فرمائیں. نیکسٹ کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. چلیں جی, لائن ڈراپ ہو گئی ان کی, دوبارہ سے آئیں گے تو انشاءاللہ ہم ان سے بات کر لیں گے, جو بھی سوال یا جو بھی مسئلہ ان کا ہوا بیان کریں گے, تو انشاءاللہ رہنمائی جو ہے وہ ساتھ میں کر دی جائے گی. علامہ صاحب کی طرف سے رہنمائی جو کی جاتی ہے, چونکہ جتنے بھی ہمارے کالرز ہوتے ہیں وہ اپنی رائے پیش کرتے ہیں, اور ظاہر ہے 2 چیزیں ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ ایک تو قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی بھی ہے, دوسرا رہنمائی کی ہی مد میں آپ کی جو ہے وہ ساتھ ساتھ اپنی طرف سے بھی آپ کو ایک طریقہ کار بتایا جاتا ہے کہ ہماری جانب سے یہ ہمیں کیا ٹھیک لگتا ہے علماء کو اس حوالے سے. تو جو فائنل چیز ہے وہ تو ظاہر ہے آپ لوگوں نے خود ہی کرنا ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے ایک آسان چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں. نیکسٹ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون بات کریں, کہاں سے؟ میں اچھرا سے بول رہی ہوں. کون بول رہی ہیں؟ بچے کا مسئلہ ہے, میرے اچھرا سے بول رہی ہوں میں. اچھا جی, جی بتائیے بتائیے. جی جی, لاہور سے. میرے بیٹے کا مسئلہ ہے, اس کی بیوی اس کو پسند نہیں کرتی, اور نہ چھوڑتی ہے نہ جاتی ہے نہ رہتی ہے. ایک قسم کا اس نے نہ پڑھائی گھر میں رکھا ہوا ہے, بچے اس کے پیچھے ہیں, گھر میں ہی رہ رہی ہے, اسی گھر میں. بیٹا میرے پاس رہ رہا ہے, میں اس کی والدہ بول رہی ہوں. اچھا جی, بیٹے کا نام کیا ہے؟ میرے بچے کا نام وقاص ہے. وقاص. اور آپ کی بہو جو ہیں ان کا نام کیا ہے؟ صوفیہ. صوفیہ. اچھا جی, کتنا عرصہ ہوا شادی کو؟ ان کی شادی کو تو 15-16 سال ہو گئے ہیں, لیکن اسی طرح ہی ہوئے ہیں, کوئی مل جل کے نہیں رہے. اللہ نے 2 بچے دے دیے, ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے. ٹھیک ہے. بیٹا بھی 14 سال کا, بیٹی 10ویں سال میں ہے. ٹھیک. میں بڑی پریشان رہتی ہوں. مجھے کوئی پڑھائی بتائی جائے. اچھا یہ بتائیے ماں جی کہ کوئی خاص وجہ ہے, مطلب اتنا عرصہ شادی کا, 15 سال پہ بچوں کا بھی ہو جانا؟ غریبی ہے تھوڑی بہت, کماتا ہے, لگا ہوا ہے بینک میں, ادھر بینک میں نہیں, صرف پرائیویٹ آفس میں. نہیں, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ بہو کی طرف سے کیا ہے مطلب مسئلہ؟
बस वो उसको पसंद नहीं करती और कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है। मैं अभी अपनी है मेरी ना, यानी कि मामे पुप्पी के हैं दोनों। ठीक। तो वो पता नहीं लोग अब बताते हैं कोई जबरदस्ती उसकी माँ ने उसकी शादी की थी, माँ तो अब मर गई है। अल्लाह खैर करे। ठीक। हाँ तो अब वो पसंद ही नहीं उसे करती। चले रहनुमाई करते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। प्रोग्राम देखिए। जी जी टीवी, जी बिल्कुल जवाब दे रहे हैं आप, टीवी पे जवाब सुनिएगा। जवाब आपका दे रहे हैं। हमारी कॉलर थी लाहौर से ही, इचरा से, अपने बेटे के लिए सवाल किया। उन्होंने 15 साल शादी को हो गए हैं और बहू जो है वो ना रहना चाहती है, ना ही छोड़ती है उनके बेटे को, और ना ही कोई ताल्लुकात अच्छे हैं। 2 बच्चे भी हैं माशाल्लाह, लेकिन 15 साल शादी को हो गए, ऐसे ही चल रहा है। तो जानना चाह रही हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ अपने बेटे के लिए, तो वो अभी क्या उनके लिए बेहतरी हो सकती है? दुआ खैर भी और साथ में कुछ रहनुमाई भी ला सकते। उसके लिए मेरी बहन आप अपने बेटे से कहिए कि वो नमाज फ़जर के बाद, एक तो नमाज फ़जर अदा करनी है और फिर नमाज फ़जर के बाद थोड़ा सा टाइम बैठना है। उसमें अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दरमियान में 3 चीज़ें आपने 11 मरतबा पढ़नी है। पहली चीज़ है कुरान करीम की आयत का एक हिस्सा जिसे आयत करीमा बोलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। और फिर 11 मरतबा सूरह फातिहा शरीफ बिस्मिल्लाह के साथ और 11 मरतबा सूरह इखलास शरीफ बिस्मिल्लाह के साथ। ये 3 चीज़ें 11 मरतबा, अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी। ये अमल जो है अपने बेटे से कहिए शुरू कर दे। इंशाअल्लाह आपकी बहू जो है उनके रवैये में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी और वो अपने घर को आबाद करने की तरफ आ जाएंगी और इंशाअल्लाह प्यार मोहब्बत से मियाँ बीवी आपस में रहेंगे। लेकिन शर्त यह है कि नमाज की पाबंदी के साथ बेटे ने ये अमल करना है, नागा न करें और कोशिश करें कि दिल साफ़ रखें। दिल में कोई ऐसा मनफी दिलो दिमाग में ख़यालात और रुझानात नहीं होने चाहिए। अपने अल्लाह पे कामिल यकीन रखते हुए अपने अल्लाह की बारगाह में आप अर्ज़ कीजिए, दुआ कीजिए। आप माँ हैं, आपकी दुआ यकीनन अपने बेटे के हक़ में अल्लाह की बारगाह में जल्द दर्जा कबूलियत को पहुँचेगी। हम भी दुआ करेंगे। साथ ही जो आपको अर्ज़ किया है इसको पढ़िए, इंशाअल्लाह अल्लाह करीम खैर फरमाएगा। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर है जी, हम बात कर रहे हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात करें? जी मेरा नाम फातिमा है, रावलपिंडी में रहती हूँ। अभी हम मस्जिद वाले घर में रह रहे हैं, मेरे शौहर मस्जिद के इमाम हैं, तो हमने हसन अब्दाल में घर लिया जी। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें मेरी बहन और सवाल अपना कंटिन्यू करें आप प्लीज़। हेलो। ये हमारे लिए ठीक रहेगा? चलें आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। प्रोग्राम देखिए आप, सवाल आपका हम तक आ गया है। और इस्लामाबाद से बात कर रही थी ये बहन, और मस्जिद के इमाम हैं इनके जो शौहर हैं, तो हसन अब्दाल में घर लिया है इन्होंने, वहाँ पर जाना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए बेहतरी है ये जानना चाह रही हैं, तो इनकी रहनुमाई ज़रा मुसाफ़ फरमा दीजिएगा। जी देखिए, बात वही जो पहले हमने अपनी बहन को कही थी कि जब आप एक जगह पे सेटल होते हैं, वहाँ से छोड़कर आप किसी जगह पे शिफ्ट करते हैं, तो फिर उसमें आपके लिए थोड़े से मसाइल ज़रूर आते हैं। अगर इस्लामाबाद में आपके मामलात बेहतर चल रहे हैं, आपके शौहर जो हैं वो मुतमईन हैं और आप मुतमईन हैं, तो फिर आपको इस्लामाबाद में ही स्टे करना चाहिए। और अगर आप समझते हैं कि नहीं, इस्लामाबाद में हमारे लिए मसाइल हैं, क्योंकि ज़ाहिर महंगाई है, मामलात आप समझते हैं कि वो हसन अब्दाल जाके ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं, तो आप बिल्कुल मूव कर जाइए। दोनों जगह आपके लिए बेहतर हैं, आपको कोई सच मसला नहीं होने वाला। लेकिन प्रेफरेंस जो है वो इस्लामाबाद ही की है कि अगर आप यहाँ कोई मसाइल नहीं आपके लिए, तो आप इस्लामाबाद में ही स्टे कीजिए। लेकिन अगर आप हसन अब्दाल जाना चाहते हैं, तो उसमें आपके लिए इल्मी तौर पर कोई ऐसा रूहानी तौर पर सिलसिला नज़र नहीं आता कि जिससे आपको रोका जाए कि आप ना जाएँ। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं जी, हम कॉलर बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मुझे आपसे पूछना था, मेरी सिस्टर की शादी है जी। अच्छा जी। नेक्स्ट मंथ, अगले महीने मेरी बहन की शादी है, तो मेरी बहन की शादी हेलो जी जी बोलिएगा। मैंने कहा मेरी बहन की शादी है ना,
اگلے مہینے. تو جیسے جیسے شادی قریب آ رہی ہے نا تو میری بہن بیمار ہونا شروع ہو گئی ہے. آپ کی جو آواز ہے نا وہ بہت بریک ہو رہی ہے, آپ تھوڑا سا جگہ کو تبدیل کر لیں. ہیلو. اچھا ہیلو. جی 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 سن رہے ہیں. نام بتائیں بہن کا. میری بہن کا نام ربیہ شاہین ہے. اچھا جی, ان کی شادی ہے؟ جی جی ٹھیک ہے. والدہ کا نام بتائیے. شہناز بی بی. جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں دن تو وہ بیمار رہ رہی ہیں؟ بیمار ہونا شروع ہو گئی ہیں. اچھا, کیا مسئلہ ہوا ان کو؟ مسائل بھی نا, بیماریاں مطلب کہ کبھی ایک بیماری ہو جاتی ہے, کبھی دوسری بیماری ہو جاتی ہے, اور گھر میں مسئلے مسائل بھی بہت ہونا شروع ہو گئے ہیں, کرائسس آنا شروع ہو گئے ہیں. اچھا جی ٹھیک, چلیں ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. پروگرام دیکھیے آپ, سوال ہم تک پہنچ گیا ہے. علامہ صاحب رہنمائی کریں گے. ان کی بہن کی شادی ہے اور اگلے مہینے یعنی شادی ہے, تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جیسے جیسے شادی قریب آ رہی ہے تو وہ بیمار رہنا شروع ہو گئی ہیں, گھر میں ہمارے کچھ ایسے مسائل, تو کچھ اس کے لیے رہنمائی فرمائیے ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے. ایک تو میری بہن آپ ہفتہ اور منگل ان 2 دنوں میں کوشش کریں جب تک بیٹی کی شادی نہیں ہو جاتی, تھوڑا بہت صدقہ جو بھی آپ دے سکیں, اور آپ کوئی بھی چیز دے سکتی ہیں, ہم آپ کو پابند نہیں کریں گے, جو بھی آسانی ہو آپ صدقہ ضرور دیجئے اپنی بہن کا اور اپنی پوری فیملی کا, تاکہ خیر خیریت کے معاملات ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ان معاملات میں کوئی ہرڈل نہ آنے دے. دوسرا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہماری جو بہن ہے جن کی شادی ہونے جا رہی ہے, ان سے آپ کہیے کہ نماز فجر اور نماز عصر کے بعد پارہ نمبر 26 میں ایک سورہ مبارکہ ہے, سورہ فتح, اس کی آیت نمبر 8, 9, 10, آیت نمبر 8, 9, 10, یہ 21 مرتبہ فجر کے بعد, 21 مرتبہ عصر کے بعد یہ پڑھنا شروع کر دیں, اس نیت سے اللہ تعالیٰ سسرال میں جا کر ان کو خوشیاں اور ان کو عزتیں عطا فرمائے, تو انشاءاللہ ان کا آنے والا وقت جو ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گا. صدقہ آپ نے دینا ہے, اور تیسری چیز آیت الکرسی اور چاروں کل یہ پڑھ کر اپنی بہن کو دم کیجئے. کچھ نظر کے معاملات اور کچھ آنے والے وقت کا سٹریس ہے جو انہوں نے لیا ہے, اور کچھ نہیں. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ بھائی جان بکر سے بول رہا ہوں, محمد عارف. بھائی جان میرا مسئلہ ہے کہ میں ہوں کاروباری آدمی. آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں ہمیں پہنچ رہی ہے. دوبارہ کال کروں پھر میں؟ جی جی بتائیے, سن رہے ہیں. مسئلہ ہے کہ میں کاروباری آدمی, تو ہم سے لوگ لے کے جاتے ادھار, پھر 2 سال 3 سال تک ہمیں واپس لے دیتے وہ. تو آیا کہ آپ جیسے کہتے یار تو نے مجھے پیسے دینے ہیں, وہ آپ پیسے صدقہ کر دیں, کسی کو کیسا صدقہ واجب ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ کاروباری لوگ ادھار لے کے جاتے ہیں, واپس نہیں دیتے. واپس نہیں دیتے, واپس مانگو, جو آج کل کال کرتے رہتے 2-3 سال ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, واپسی کا نام نہیں لیتے, دیتے نہیں ہے, ہم نے نہیں دینے کی. ٹھیک ہے, کبھی کوئی کہتے ہیں دیتے ہیں, دیں گے, مرضی سے دیں گے. چلیں ٹھیک ہے, ہم 2-4 بندوں کو ایسا کہہ چکا ہوں کہ میرے تو صدقہ دے دینا, سستا مجھے وہ دیتے سے تو ہو گیا, اگر انہوں نے نہیں دے وہ مجھے تو واجب ہے دینے دینا ہے. ہم رہنمائی کرتے ہیں جی, آپ دیکھیے پروگرام. بہت شکریہ, جزاک اللہ. جی علامہ صاحب بتائیے گا ان کے لیے کیا بہتری ہو سکتی ہے. اصل میں میرے بھائی وہ صدقہ نہیں ہوگا جو آپ نے قرض دیا ہوا ہے, وہ آپ کا قرض قائم رہے گا. اگر وہ شخص دنیا میں آپ کا قرض نہیں دیتا تو قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ کو آپ کی رقم جو ہے وہ نیکیوں کی صورت میں, اور اگر ان کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں جنہوں نے آپ کے پیسے مارے ہیں, تو آپ کے گناہ ان کو دے کر وہ بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پورا کروا دے گا. اس لیے جو قرض آپ نے دے دیا وہ آپ کا صدقہ نہیں ہوگا, زکوٰۃ نہیں ہوگی, بلکہ وہ نہ دینے والے جو ہیں وہ آپ کے مجرم ہیں, یہاں بھی اور قیامت کے دن بھی. اور اس دنیا میں نہ صحیح, قیامت میں آپ کو آپ کی رقم جو ہے وہ نیکیوں کی صورت میں یا آپ کے گناہ ان کی طرف جاتے ہوئے وہ آپ کو ضرور مل جائے گی. جہاں تک یہ تعلق رہا کہ لوگ دیتے نہیں, اس کے لیے کیا کیا جائے, تو اس کے لیے میرا بھائی آپ انصرنا فإنک خیر الناصرین, انصرنا فإنک خیر الناصرین, ہر نماز کے بعد 25 مرتبہ
یہ کلمات آپ پڑھنے شروع کر دیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود ان کے دل نرم فرما دے. ناظرین، پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے. دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. پروگرام استخارہ میں اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الہ العالمین، جتنے بھی احباب نے کال کی یا جو دیکھ رہے تھے پروگرام کال نہیں کر سکے، سب کی پریشانیاں مشکلات حل فرما، بیماروں کو شفا یاب فرما. الہی، جن بیٹیوں کی شادیوں میں مسائل ہیں ان کو آنے والی زندگی خوشگوار اور ان کی مسائل شادیوں کے حل فرما. جو اپنے گھروں کی ہیں سلوک کے معاملات ہیں، مولا کریم امی خدیجۃ الکبریٰ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا صدقہ میاں بیوی زوجین کو آپس میں محبت نصیب فرما. ہماری پوری ٹیم کو الہ العالمین اس کار خیر کو سر انجام دینے پہ دارین میں بہترین جزا عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.